अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तज्जियों के प्रोग्राम मेरे मुताबिक में खुश आमदीद। मैं हूँ शजिया नियाजी और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, प्राइम मिनिस्टर का बयान आपकी नज़र से गुजरा ही होगा। उन्होंने कहा है कि चीन जैसा निज़ाम लाना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बाबरकत बात है। देखें, निज़ाम कोई भी हो, किसी भी निज़ाम का बुनियादी जो मकसद होता है वो है लोगों की फलाह व बहबूद, वेलफेयर ऑफ द पीपल। आप जैसे चाहें उसको अचीव कर लें। टारगेट ये होना चाहिए, आपने एयरपोर्ट पे वहाँ से जाना है, डेविस रोड से, मैंने यहाँ से जाना है, किसी और ने कहीं से जाना है। मकसद क्या है? पहुँचना। मंज़र क्या है? एयरपोर्ट। अच्छा, प्रॉब्लम देखो कि चाइना जो है हमसे 2 साल गालिबन बाद आज़ाद हुआ। जी। तादाद में हमसे उस वक्त कई गुना ज़्यादा, अबतरी हमसे ज़्यादा, जहालत हमसे ज़्यादा, गुर्बत हमसे ज़्यादा, तादाद ज़्यादा। आज वो सुपर पावर बनने के चक्कर में हम भिखारियों से बदतर हो चुके हैं। तो मैं तो चंद दिन पहले मैंने लिखा है कॉलम में कि हम वो लोग हैं कि नतायज चाहते हैं चाइना जैसे निज़ाम रखना, ये गला सड़ा, बदबूदार, बेकार, जिसमें ना इंसाफ मुमकिन है ना एहतसाब मुमकिन है। तो अगर इमरान ने ये बात की है तो अल्लाह तौफीक दे, इमरान को दे या किसी और को दे। ये छोड़ो, ये झक मारी 73 साल, फजूल बात है सारी। और इस मुल्क का, मेरा ज़ाती ख्याल ये है, गलत हो सकता है, मुझे नहीं पता, इसके अलावा इलाज ही कोई नहीं। इलाज मेरा ख्याल अब भी कोई नहीं, सही हो गया। ला इलाज हो चुका है मामला। एक ये चीज़ है, अगर हिम्मत है तो आजमा के देख लो। तो बंद करो ये ढोंग सारा डेमोक्रेसी का, जो डेमोक्रेसी है ही नहीं, डाकाज़नी है ये। आप आगे चलो। बात बहुत अच्छी है, मैंने देखा है ये स्टेटमेंट, मुझे बड़ा अच्छा लगा। ठीक हो गया। हसन, फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों ने एक बार फिर दुनिया भर में मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया है। ये सिलसिला कब सिलसिला रुकेगा? इस तरह नहीं रुकेगा। हम मजम्मतें करते हैं, एहतजाज करते हैं, करारदादें पास करते हैं, और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये क्या खलीफा हारून रशीद के ज़माने में ये कोई जुर्रत कर सकता था? सलाहुद्दीन अय्यूबी के ज़माने में ये मुमकिन था? नूरुद्दीन जंगी के ज़माने में ये मुमकिन था? सल्तनत उस्मानिया का जो सलमान आलीशान, जैसे वेस्ट ने कहा सलमान द मैग्निफिसेंट, उसके ज़माने में मुमकिन था? ये तैयब उर्दमान हो या इमरान खान हो या ईरान हो या कोई और, देखो बात सुनो, ज़िंदगी एक हकीकत है कि सगे भाई भी आपस में मुतसादम होते हैं, टकरा जाते हैं। लेकिन अगर कोई बाप की पगड़ी पे हाथ डाले तो भाई भले दुश्मन हो चुके हों। मुसलमान इस मामले पे भी अगर यकजा नहीं हो सकते, मुत्तफिक नहीं हो सकते, मुत्तहिद नहीं हो सकते, मैं कहता हूँ और कोई औकात नहीं, और कुछ नहीं कर सकते मजम्मतों के अलावा। एक काम ही कर लो, जी। पूरा आलम इस्लाम मिलके एक थिंक टैंक बनाए, अपने वसाइल पूल करे और दुनिया को बताए कि वो कौन थे, हुजूर कौन थे, वो कैसे थे, उनका पैगाम कैसा था। वेस्ट के लातादाद लोगों ने जैसा जैसा ट्रिब्यूट हुजूर को पेश किया है, ये जाहिल होते हैं, अब नॉर्मल लोग होते हैं। मैंने हवाला दिया भी पिछले दिनों, कोई 8-10 महीने पहले, पता नहीं कौन सा कोई यूरोपियन मुल्क था, उसके पार्लियामेंटेरियन से जो इस्लाम के बारे में हम जैसे लोगों की हरकतें देख के, बुनियादी तौर पे हम जैसे लोगों की बदकिरदारी देख के वो इस्लाम के बारे में उल्टी सीधी हांका करते थे। 2 बंदे थे, उन्होंने मिलकर फिर फैसला किया कि हम इस्लाम के खिलाफ एक किताब लिखें। उन्होंने इस्लाम की किताब कुरान पाक उन्होंने पढ़ी, उनके दिमाग घूम गए। उसके बाद उन्होंने कहा यार किताब तो बहुत ज़बरदस्त है, अब इनके प्रॉफिट की ज़िंदगी के बारे में पढ़ते हैं, शायद वहाँ से कोई मटीरियल मिले। वो पढ़ा जब, सीरतुन नबी, उस पर किताबें पढ़ी, वो दोनों मुसलमान हो गए। उनको तो गालियां देते रहो, लेकिन अपना आप भी को देखो ना। इस दुनिया में क्या कुछ नहीं बिकता। तो आप कायनात की हसीन तरीन, मुकम्मल तरीन, जिस पे सैकड़ों वेस्टर्न फिलोसोफर्स ने ऐसे ऐसे उनको खराज तहसीन, अगली बार मुझे याद कराना, अब मैं लिस्ट, आई रीड आउट द नेम्स। बिल्कुल सही। बताओ, मेरे ईमान का हिस्सा है कि पत्थर भी पिघल जाएंगे, लेकिन उनके बारे में अगर जानकारी नहीं है और वो मुझे देख के, मुझ जैसों को देख के उनके बारे में को अगर तबसरा करते हैं, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि मजम्मतों, एहतजाजों
اور وہ جو باقی ہماری حیثیت اس کے علاوہ ہے کیا دنیا میں؟ جی اور کچھ نہیں تو اپنے آقا کو انٹروڈیوس تو کرائیں ذرا پراپر طریقے سے، پھر دیکھیں کیا اگر میں ہم ان کی ٹیچنگز کو میرا فالو ایمان ہے بالکل نہیں ہو سکتا کوئی بندہ برے سے برا انسان بھی حضور کے بارے میں جانکاری ہو، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا بے شک ان کی محبت میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے 8-10 مہینے پہلے ہمارے سارے اخباروں میں، وہ مجھے یاد نہیں آ رہا ملک کون سا تھا، اس کی پارلیمنٹ کے 2 بندے مسلسل لینٹا اسلام، لیکن جب قرآن پاک پڑھا اور حضور کی سیرت کے بارے میں پڑھا دونوں نے اسلام قبول کر لیا. تو یہ اگر اتنے جوگے بھی نہیں ہیں 50 کے قریب پلس مائنس مسلمان ملک، تو پھر بھگتو ٹھیک ہے. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے کرتے رہو. بریک لے لیتے ہیں حسن صاحب، دیکھتے رہیے میرے مطابق. ویلکم بیک ٹو میرے مطابق. حسن صاحب، سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے بیان پر کافی بات ہو رہی ہے، آپ نے کالم بھی لکھا ہے، بڑا کرٹیسائز کیا جا رہا ہے. دیکھیں شجیہ، میں سچی بات ہے میں نے تو اس میں لکھا بھی ہے کہ مجھے ایاز صادق کو جانتا نہیں، نہ میں کبھی ملا ہوں، لیکن مجھے ہمیشہ وہ آدمی بڑا متوازن اور معقول لگا. بالکل. تو پتہ نہیں دماغ چل گئے ان لوگوں کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سو کالڈ بدبودار بیانیہ ہے، یہ جو ریسنٹلی انہوں نے ڈیولپ کیا ہے مجھے کیوں نکالا کے بعد، اس کا جو پارٹ 2 آیا ہے، یہ میرا خیال ہے کہ پاک فوج کو متنازع بنانے کی جو ان کی ذہنیت ہے وہ دوسرے فیز میں داخل ہو گئی ہے. یہ جو نون لیگ کی ٹاپ لیڈرشپ کی جو ذہنیت ہے اور پاگل پن ہے، فرسٹریشن ہے، جو بھی کہہ لو اس کو، یہ اب نیچے تک سرایت کر رہا ہے. مجھے وہ یاد آیا، میں نے لکھا بھی ہے کہ نیچیاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، کک کرتے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا. وہ کیا کر رہے ہو؟ ایک ہی تو ادارہ بچا تم لوگوں کے شر سے اور زر سے، صرف ایک ادارہ بچا اس ملک میں. اب یہ پنجے جھاڑ کے، اور دیکھو بات سنو، وہ حضرت علی کا قول ہے کہ کسی کم ظرف پہ احسان کرو تو اس کے شر سے ڈرو. یہ کون لوگ ہیں؟ کس کی پیداوار ہیں؟ کس کے پالنے، کس کی گود میں پروان چڑھے، کس کا دودھ پی کے یہ لوگ یہاں تک پہنچے؟ لیکن اب ڈیسپریشن کی ان کی انتہا ہے. تو اور کیریکٹر کیا ہے ان لوگوں کا؟ ان کے سپورٹرز نے یہ جملہ ایجاد کیا ہے کہ جی کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں. بالکل. مطلب یہ کہ چور تو ہیں لیکن لگاتے بھی تو ہیں. اس کے باوجود بس ٹھیک ہے. یہ اس کا حل بھی میں نے بتایا ہے، لیکن پتہ نہیں فیصلہ اس کا میرا خیال ہے نہ میدانوں میں ہوگا نہ ایوانوں میں ہوگا. اگر اس ملک کا کوئی مستقبل ہے تو اس کا فیصلہ اب آسمانوں پہ ہوگا. صحیح. احسن اقبال نے بھی کھلانے کہا والے کہ ہاتھ کو پاکستان کاٹنے والے لوگ. احسن اقبال نے بھی کہا کہ پاکستان کی فاؤنڈر جماعت کو غدار قرار دیا جا رہا ہے. مت تمہاری گئی ہے اور کیا ہے، یا میرا خیال ہے چاپلوسی خوشامد کی آخری انتہا ہے. او بھائی یہ فاؤنڈر جماعت نہیں ہے، یہ فاؤنڈری میں ڈھلی ہوئی جماعت ہے. اچھا. یہ فاؤنڈری میں بنی تھی. وہ ان کا جو پیر خانہ ہے، سیاسی پیر خانہ ان کا جو آقا ہے، ان کا جو مالک ہے، جس کے یہ ملازم ہیں، اس نے تو کیریئر تحریک استقلال سے شروع کیا تھا. اور یاد رکھنا یہ غلط فہمی کم از کم نئی نسل اپنے دل دماغ سے نکال دے کہ مسلم لیگ نام کی کوئی چیز موجود ہے. مسلم لیگ نام ہے صرف ایک بندے کا، قائد اعظم محمد علی جناح، انکرپٹیبل انپرچیسبل آدمی، جو زندگی ساری وہاں گزارنے کے بعد آپ اندازہ لگاؤ ان کا سارا کچھ ہی وہاں ہے. بالکل. رہنے والے گوال منڈی کے ہیں، سب کچھ وہاں ہے، انجام وہاں ہے. یہ پاکستان بنانے والی یہ جھوٹ بولتے ہوئے بھی نہیں. میں اتنا ان پڑھ آدمی تو نہیں ہے، حسن اقبال پڑھا لکھا آدمی ہے، لیکن وہ میرا خیال ہے جوش خوشامد، جوش چاپلوسی. ادروائز مسلم لیگ، کون سی مسلم لیگ کا کیا تعلق ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی مسلم لیگ کے ساتھ؟ تحریک استقلال سے کیریئر شروع کیا ہے پاکستان بنانے والی. مریم نواز صاحبہ نے بھی تو کہا ہے کہ پاکستان کو مقروض بنانے والی، ریاست کے اوپر ایک ریاست ہے. اچھا دیکھو یہ بڑی دلچسپ بات ہے، یہ بنیادی طور پہ نیم خواندہ لوگ ہیں. ان کو نہیں پتا کہ دنیا میں، بلکہ پوری دنیا کی تاریخ میں
یہ جو جتنی ماڈرن ہسٹری ہے، یاد رکھنا سیاست کے اندر سیاست ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے، ریاست کے اندر ایک ریاست ہوتی ہے، اور ریاست کے اوپر بھی ایک ریاست ہوتی ہے۔ یہ بے شمار جو کانسپریسیز اور جنگ و جدال اور قتل و غارت، بھائیوں کا بھائیوں سے ٹکرانا، یہ سب کیا ہے؟ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ، یہ کوئی نئی بات ہے؟ ہوتی ہے، سپر پاورز میں بھی ہوتی ہے۔ بالکل ایک ریاست دکھائی دے رہی ہوتی ہے، یہ بالکل سمندر کی طرح۔ آپ مجھے بتاؤ، ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے ہو، آپ مجھے بتاؤ سمندر کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ بنے گا؟ سمندر ڈوبا ہوتا ہے یا تیر رہا ہوتا ہے؟ ہزاروں کلومیٹرز نیچے سمندر ڈوبا ہوا ہوتا ہے، بالکل۔ اور سمندر تیر بھی رہا ہوتا ہے۔ اس کا ٹاپ، اس پہ لہریں آپ دیکھتے ہو، جوار بھاٹا مد و جزر ہوتا ہے، سونامیز ہوتے ہیں، نیچے سکوت ہوتا ہے، وہ ایک اور دنیا ہوتی ہے۔ سو سمندر بیک وقت ڈوبا ہوا بھی ہوتا ہے اور تیر بھی رہا ہوتا ہے۔ یہی حال سٹیٹس کا ہے۔ سٹیٹس جو ہیں وہ سمندر کی طرح ہوتی ہیں۔ یہ سیٹ، لیکن یہ بہرحال یہ دہ جماعتاں پاس ڈائریکٹ حوالدار ٹائپ یہ جو ایلیمنٹ ہے، وہ اسی طرح کی سٹیٹمنٹس جو ہیں وہ چھوڑتے رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، دیکھتے رہیے میرے مطابق۔ ویلکم بیک ٹو میرے مطابق۔ حضرت صاحب، پی ٹی آئی تبدیلی نہیں تباہی ہے، بلاول بھٹو کا یہ کہنا ہے۔ اچھا، میں پہلے بھی اسی طرح کا تھا، وہ مریم کے حوالے سے تھا، یہ سب لوگ ایک ہی جیسے ہیں۔ اب بلاول کو یہ نہیں اندازہ کہ تبدیلی کی یہ ضمانت نہیں ہوتی کہ وہ مثبت ہوگی یا منفی ہوگی، تخریبی ہوگی یا تعمیری ہوگی۔ ٹھیک ہے، میرے اندر تبدیلی آئی ہے، میں بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو چکا ہوں، تو تبدیلی تو آئی ہے۔ اچھا، پھر عربوں کا ایک محاورہ بڑا خوبصورت ہے کہ لمبی عمر ہر کوئی مانگتا ہے، بڑھاپا کسی کے بارے میں نہیں۔ ٹھیک ہے، سو تبدیلی اچھائی اور برائی کا ایک مکسچر ہوتی ہے، یہ پیکیج ہے زندگی کی طرح۔ جیسے بچپنا ہے، لڑکپن ہے، ٹین ایج ہے، اس کے بعد پھر جسے کیا کہتے ہیں وہ ادھیڑ عمری ہے، اس کے بعد بڑھاپا ہے، اس کے بعد مزید بڑھاپا ہے اگر لمبی عمر ہو، دلیپ کمار صاحب جیسی، اس کے بعد موت ہے۔ تو یہ تبدیلی بہرحال تبدیلی ہوتی ہے، یہ بہتری کے لیے بھی ہو سکتی ہے، بدتری کے لیے بھی ہو سکتی ہے، دونوں کا کمبینیشن بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھو بات سنو، اب بر صغیر میں گورا آیا، انگریز آیا، آج تک ہم اس کو غاصب کہتے ہیں۔ اوقات کیا ہے؟ ایک طرف غلامی تھی، دوسری طرف بہت ساری بہتری بھی آئی۔ اس ملک کا یا ایون ہندوستان کا کوئی نظام ایسا نہیں ہے، وہ آپ کو میڈیکل کالجز دے گئے، آپ کو انجینئرنگ یونیورسٹیز دے گئے، آپ کو ریلوے دے گئے، اریگیشن کا سسٹم دے گئے، آپ کو مطلب کیا کچھ نہیں دے گئے یہاں۔ اچھا، بالکل، بجلی دے گئے، یہ سارا کچھ۔ پوسٹل سروسز دے اچھا، گئے۔ کیا تھا؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو، اور ہم نے پھر کیا؟ اچھا، اس کے بعد پھر ایک تبدیلی آئی، ایک آزادی کا فیز آیا 14 اگست 1947، جس پہ آپ بدتمیزی سے جس کا جشن مناتے ہو۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ نے ان کا دیا ہوا ہر نظام پر بات کر دی، آپ کی جوڈیشری ان کی دی ہوئی ہے، آپ کا سارا تعلیمی نظام ان کا دیا ہوا ہے، پوسٹل سروس ان کی دی ہوئی ہے، سول سروس ان کی دی ہوئی ہے۔ تو اچھا، اس کے بعد پھر کیا؟ گورا رخصت ہو گیا جی، بڑی تبدیلی آ گئی۔ کیا تبدیلی آئی جی؟ آپ نے ہر چیز کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، اب آزادی بھی ہے، بربادی بھی ہے۔ سو یہ اٹ از اے پیکیج۔ یہ بلاول دیکھو نا، بلاول کی اپنی کیا تاریخ ہے؟ نانا سے شروع ہوئے، وہ ایک ایکسٹریملی پاپولر ریفلیکٹڈ گلوری بے نظیر بھٹو، ان کی والدہ بہادر عورت تھیں، انہوں نے بہادری سے اپنے حصے کی پالیٹکس کی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ چاروں صوبوں کی زنجیر ٹوٹ کے ایک کڑی میں تبدیل ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ کنفائنڈ ٹو سندھ۔ سو تبدیلی چلتی رہتی ہے کائنات میں، اور اچھا برا یہ دو کناروں کی مانند ہے، جیسے دریا کے، ندی کے یہ دو کنارے ہوتے ہیں، اس طرح تبدیلی کا عمل بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، اور دریا اگر اس میں سے نکل جائے اس کو ہم سیلاب کہتے ہیں۔ سو تبدیلی نام ملی جلی کیفیت کا ہے۔
ٹھیک ہے. عمران خان نے صوبائی وزراء سے کہا کہ آپ خاموش کیوں ہیں؟ اچھا نہیں، آپ بھول رہے ہو، آپ نے پوری بات نہیں کی. اور ساتھ میرا خیال ہے عمران خان نے یہ بھی پخ لگائی تھی کہ سوائے فیض الحسن کے، کیا فیض الحسن چوہان، فیاض الحسن چوہان، پورا سٹیٹمنٹ یہی ہے نا؟ جی جی جی، ہاں وہی بولتے ہیں. فیاض الحسن، اچھا وہی بولتے ہیں. اب کوئی عمران خان سے پوچھے کہ بھائی وہ باقیوں کے لیے بولنے کو تو چھوڑتا ہی کچھ نہیں، باقی کیا کریں، وہ بین بجائیں. سارا کچھ تو فیاض چوہان بول دیتا ہے. اب ان کے اندر ایک اسکول آف تھاٹ ہے جو اس طرح کے بولنے کو مناسب نہیں سمجھو. محاورہ ہے ایک، تھوتھا چنا باجے گھنا، یا یہ کہتے ہیں کہ جی ڈھول اندر سے خالی ہوتا ہے، کھپ بڑی ڈالتا ہے، اندر اس کے کچھ بھی نہیں ہوتا. سو بولنا نہیں ہے. اور وہ پرویز مشرف صاحب ایک جملہ بولا کرتے تھے، محاورہ ہے کہ ایکشنز جو ہیں they speak louder than the words. ایگزیکٹلی. بولنا کسی کا، یا ایون خود پرائم منسٹر کا بولنا بھی، آپ کے اعمال بولیں، آپ کی پرفارمنس بولیں، بالکل صحیح. زبان سے بولنے کو کیا ہے، ہم نہیں دن رات یہی کام کرتے رہتے. ہاں ٹھیک ہے. امریکن الیکشنز بھی آگے ہیں حسن صاحب، آپ کے خیال میں کون بہتر ہوگا؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، نہ مجھے بہت زیادہ کوئی لمبی چوڑی اس کے ساتھ دلچسپی ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں، جی ہے بڑی فضول سی. مجھے اوور اے پیریڈ نا، مجھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہے نا جچتے نہیں. مجھے نہیں پتا ہوگا کیا. نارملی تو یہی کہا جا رہا ہے کہ جو بائیڈن جو ہیں وہ جی ان سے بہتر پوزیشن میں ہیں اور امکانات، اور میرا خیال ہے کوئی $1 ارب سے زیادہ کا تو وہاں جوا ہو چکا ہے. لیکن ذاتی طور پہ نا مجھے ایک سپر پاور کے ساتھ ایک اس طرح کا ایک کیلنڈرا سا، ایک عجیب نان سیریس، بہت چالاک، بہت سمارٹ، ایک عجیب سا کمبینیشن ہے. مجھے سچی بات ہے وہ سپر پاور کے سربراہ کے طور پہ، یا جیسے میں ایک اور بات، حالانکہ میرا کوئی اس سے بھی لینا دینا نہیں ہے، ہندوستان جیسی تاریخ کے ملک اور سائز کے اور آبادی کے ملک پہ مودی صاحب بھی نا، مجھے بڑا اچھا لگا تھا جب مجھے کہ ایک سیلف میڈ آدمی، ایک چائے بیچنے والے لوگ تو تانے سے یہ بات کرتے تھے. لیکن کاش ان کے اندر یہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتا. تو جچنا چاہیے آدمی ایک سربراہ کے طور پہ. ایک کروڑوں لوگوں کے آپ سمجھو کہ باپ والا رول ہوتا ہے آدمی کا. تو مجھے پرسنلی آپ پوچھو تو اچھا مجھے نہیں پتا بنے گا کیا. جو بائیڈن کے بارے میں کہا جا رہا ہے، لیکن ذاتی طور پہ مجھے ٹرمپ صاحب نا مزہ نہیں آیا. سچی بات، براک اوباما، بل کلنٹن جیسے لوگوں کے بعد ان کو دیکھنا. بالکل صحیح. چلیے اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے، لیکن نہ بھولیے MMRadio.tv پر اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.